बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद क्विक अपडेट्स आप लोग को देते हैं। आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी उन लोगों की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो साहब से मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई और फाइनली दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया है। अब ये इत्तेफाक हुआ है तो सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जी आया ये इत्तेफाक जो है ये करना पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का, क्या ये पीटीआई के लिए एक अच्छा शगुन है या नहीं? ऑब्वियसली अच्छा शगुन ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो जिस तरह से गुड बेबीज की तरह इस वक्त बिहेव कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से उनको उसका एक अच्छा ही सिला मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जिसने बिट्रे किया इमरान खान को, या इमरान खान का ये सोच के कि नहीं यार मैं अगर इमरान खान के साथ अगर इस वक्त चला तो मेरी सियासत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब बड़े हाई स्पिरिट्स में, हाई होप्स में हैं, और मेरे ख्याल से चीज़ें हुकूमत की जानिब से हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हों या हुकूमती इत्तेहाद की जो बाकी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आपकी इस्टेब्लिशमेंट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सिमत में जा रही हैं। और अल्लाह करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान इसी तरह से फ्लरिश करे। और अच्छी खबर यही है कि उनकी जो मुलाकात हुई है उनके डॉक्टर की, बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर काफ़ी तफसीली जो है वो अपना एक ट्वीट किया है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब का आज 4 बजे मेडिकल चेकअप किया गया। ईएनटी स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अडयाला जेल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया है। इमरान खान की सेहत अच्छी है। आज भी उन्होंने 1 घंटा एक्सरसाइज की है। हमें जल्द इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी। अच्छा, आप लोग को इमरान खान साहब के जो जाती मुआलिज थे डॉक्टर, मेरे जहन से देखें, बिल्कुल नाम निकल गया, हाँ मेरे जहन से वाकई नाम निकल गया। इमरान खान के जो डॉक्टर थे मुआलिज, वो उसके शौकत खानम वाले डॉक्टर आसिम, याद आ गया मुझे। अब वो जो हैं मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। अब मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कयासाराइयाँ भी हो रही थी। उसके ऊपर मुख्तलिफ हलकों के अंदर सोशल मीडिया पे भी एक क़यामत चल पड़ी थी कि जी वो गए थे और पीटीआई के साथ तो हैंड हो गया, और पीटीआई जो है वो डॉक्टर से राब्ता करके, मतलब इन्होंने जो एहतजाज अपना 15 अक्टूबर का मौखर किया था वो इन शराइत के ऊपर किया था कि जी उनको डॉक्टर की रसाई दी जाए। अब डॉक्टर की रसाई के अंदर हुकूमत से न पीटीआई के अहम जो ओहदेदार हैं उनसे मेरी बात हुई डायरेक्ट, मैं आप लोगों को ओपन बता देता हूं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी बात हुई, बैरिस्टर गौहर अली खान से। उन्होंने भी कैटेगोरिकली इस बात को निगेट किया। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी हुकूमत से इन शराइत पे बात नहीं हुई थी कि जी हमारे जो डॉक्टर हैं, जो उनके जाती मुआलिज हैं शौकत खानम वाले, वो ही जाकर मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि खान साहब की सेहत कैसी है, हमें उनकी सेहत के बारे में बता दिया जाए। हम उस बारे में बड़े कंसर्न हैं। मुख्तलिफ किस्म की बातें अंदर से बाहर आ रही हैं और हमें पता चल रहा है कि जी खान साहब शायद बहुत ज़्यादा पेन में है, कोई तकलीफ है, उनकी खैर खैरियत भी हमें पता चल जाए। तो बहरहाल वो तो हुकूमती जो डॉक्टर्स होते हैं पिम्स के, वही गए। उन्होंने ईएनटी स्पेशलिस्ट ने भी और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अडयाला जेल में खान साहब का चेकअप किया। वहां से उनके थ्रू मुलाकातों में पता चला कि नहीं जी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हार्ट बीट रेट भी ठीक है, उनका ईएनटी का भी इतना कोई मसला नहीं है, तो वो अच्छी सेहत में खान साहब माशाल्लाह। अच्छा जी, इमरान खान के जो जाती मुआलिज हैं, आप ये देखें मेरे सामने नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप नाम उस वक्त मेरे जहन से, इंसान भी बशर है ना, जहन से निकल जाता है नाम। इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन अडियाला जेल सिक्योरिटी अमले को अपने प्रोफेशनल कवायफ दिखाने में नाकाम रहे। जेल अमले ने जेल में जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर डॉक्टर आसिम इमरान खान का मेडिकल चेकअप किए बगैर वापस रवाना हो गए। ये वो वाली खबर है जो सुबह से चल रही है। बेसिकली कहानी ये नहीं थी, डॉक्टर आसिम ने ही जस्ट टुक अ चांस कि मुझे चांस अगर मिलता है तो जाहिर है मैं उनका जाती मुआलिज हूं, खान साहब से मेरी मुलाकात हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी, और उनकी खान साहब की जो फैमिली है वो भी यही चाहते थे कि उनकी किसी तरह से मुलाकात हो जाए खान साहब से। अगर जाती मुआलिज अंदर जाता तो ऑब्वियसली वो बाहर आकर उसने सारा कट्टा खोलना था। उनकी कुछ ऑन रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बातें बहुत सारी हो जाती, इलाज से हट के भी। जो हुकूमती डॉक्टर्स होते हैं, या आप लोग को मालूम है कि वो बाउंड होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, और दे आर बाउंड, एक्चुअली दे आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स।
وہ آرڈرز کو اوبے کرتے ہیں اور وہ علاج کے علاوہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ باہر آ کے نہیں دے سکتے. تو یہ والی کہانی جو ہے وہ ان کی تھی. بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا. اچھا جی، جیل عملے کے مطابق عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین عمران خان کا جیل میں میڈیکل چیک اپ کرنے آئے تھے. جیل کے گیٹ نمبر 5 پر سیکیورٹی عملے کو اپنا تعارف کرایا کہ وہ شوکت خانم اسپتال کے سی ای او ہیں اور عمران خان کے ذاتی معالج ہیں. جیل میں جانے دیا جائے تاکہ عمران خان کا چیک اپ ہو سکے. جیل عملے نے ڈاکٹر عاصم سے اپنے شناختی عمل کو مکمل کرنے کے لیے پروفیشنل قوائف طلب کیے، جس پر ڈاکٹر عاصم صرف اپنا شناختی کارڈ ظاہر کر سکے. شوکت خانم اسپتال کے آفیشیل ڈیوٹی کارڈ سمیت دیگر کوئی بھی قوائف ظاہر نہ کر سکے. جیل عملے نے ڈاکٹر عاصم کو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے پر جیل جانے کی اجازت نہیں دی، جس پر ڈاکٹر عاصم عمران خان کا طبی معائنہ کیے بغیر جیل سے واپس روانہ ہو گئے. اگر یہ ایز پر پروٹوکولز، جیل پروٹوکولز اگر یہ والی چیز ہوتی اور وہ اگر میرے خیال سے اپنی آئیڈینٹی، جتنی خبر ہم تک رپورٹ ہو رہی ہے اور ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، اگر یہ ساری سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی اور سارا کچھ ہوتا تو میرے خیال سے یہ والا بھی ایک بیریئر نہ ہوتا اور ڈاکٹر عاصم کی ملاقات ہو جاتی. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پاٹس چل رہی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. پھڈا لڑائی شدید قسم کی پی ٹی آئی کے بیچ میں ان کی لیڈرشپ کی چل رہی ہے. تازہ ترین جو دو کینڈیڈیٹس تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ڈبلیو ڈبلیو ای کی جو ریسلنگ ہوتی ہے، وہ ریسلنگ والا جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر کبھی تو صوبائی وزیر کے پی کے صوبائی وزراء آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں وفاق کے اندر ایک رفٹ چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کی زبانیں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ایسی چلتی ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھجن دال میں کالا ہے، بلکہ دال پوری ہی کالی ہے. اس بار کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پنجاب کے جو صدر ہیں حماد اظہر صاحب، ان کے آپس میں جس شدید قسم کے اختلافات ہیں اور سخت قسم کے جملوں کا تبادلہ آپس میں ان کا ہوا ہے، علی امین گنڈا پور کا اور حماد اظہر کا. ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں جی کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈا پور احتجاج مؤخر کرنے کے حق میں بات کرتے رہے. حماد اظہر نے ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کرنے پر زور دیا. ذرائع نے بتایا کہ علی امین نے حماد اظہر کو جواب دیا کہ آپ خود روپوش ہو اور ورکرز کو کہہ رہے ہو کہ باہر نکلو. میں 2 مرتبہ اسلام آباد آیا، پنجاب کی قیادت غائب تھی، میرے ارکان اسمبلی گرفتار ہیں، صوبے کے ورکرز کو بھی بچانا ہے میں نے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حماد اظہر نے علی امین سے جواب میں کہا کہ الزامات مت لگائیں، احتجاج کریں، میں پنجاب سے لیڈ کروں گا. تو بھائی جان، آپ پنجاب میں پہلے کدھر تھے؟ آپ ابھی سو کے جاگے، آپ کو ابھی پتا چلا ہے؟ پنجاب میں تو واقعی میں نے دیکھا ہے علی امین گنڈا پور، ہیٹس آف ٹو ہم. لاکھ اختلافات سے ہی اس بندے کی باتوں سے، کال اور فیل میں اس کے تضاد بھی ہیں، سارے مسائل بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹر ہے، جو ڈیجیٹل ان کا ایک واریر ہے، اس کی بھی زد کے اندر ہے علی امین گنڈا پور. لیکن علی امین گنڈا پور کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر اگر دیکھا جائے تو بھائی اس کے بس کا کام تھا، حماد اظہر کے بس کا کام نہیں تھا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بھائی جان آپ تو روپوش ہیں، اور روپوش ایک بندہ ہے وہ کیسے احتجاج کے لیے کہہ سکتا ہے؟ جو امریکہ میں بیٹھا ہے شہباز گل صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل کسی صورت اگر کسی نے کال آف کیا یہ احتجاج تو میں جو ہے یہاں سے بیان جاری کر دوں گا. یار آپ کون ہیں بھائی جان، آپ بیان جاری کر دیں گے؟ آپ کوئی منتخب کرنا نمائندے؟ آپ کوئی پاکستان میں بیٹھے ہیں؟ آپ کوئی پولیٹیکل کوئی کیمپین چلا رہے ہیں؟ آپ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے آپ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں؟ آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں سکون سے. آپ تو چٹکلے روز آپ کے ایسے پنجابی میں ویلاگز آتے ہیں جس کے اندر 18 میں سے 10 منٹ آپ کی جگتے ہوتی ہیں، 8 منٹ آپ کا وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جو آپ خبرنامہ سنا دیتے ہیں. تو میرے خیال سے عقل کو ہاتھ ماریں. یہ ایس سی او کانفرنس جو ہے یہ انتہا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جدھر پاکستان کی بات آئے گی، پاکستان کے آگے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی ہے وہ سب کچھ 0/0 ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ سارا کچھ ہے. ہمیشہ سے یہ بات میں کرتا ہوں. آپ کی ایس سی او کانفرنس ہے، پوری ملک کی نظریں اس وقت ایس سی او کانفرنس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. حماد اظہر کیسے، ہاؤ ڈیئر ہم کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کریں، اور احتجاج کون سا کریں جس کے اندر حماد اظہر صاحب دکھیں گے ہی نہیں. علی امین گنڈا پور تو پھر چلو جناح ایونیو کے پل تک پہنچ کے وہاں سے پھر غائب ہو جاتا ہے. حماد اظہر صاحب آپ کدھر ہیں؟ آپ کی بقایا لیڈرشپ کدھر ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی سینیٹرز ان کے غائب ہو گئے، سینیٹرز ان کے کمپرومائز ہو گئے، ان کے ایم این ایز کمپرومائز ہو گئے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان یہ جو حکومت ہے، حکومت کی جانب سے آج صدر کو ارسال کر دی گئی ہے ریکویسٹ کہ جی ہم لوگوں نے اجلاس کال کرنا ہے. اجلاس انہوں نے طلب کر لی ہے. 18 تاریخ کی ڈیٹ تھی، اس کے بعد 17 تاریخ ہو گئی. کل اسپیشل کمیٹی کا ان لوگوں کا اجلاس بھی ہے. آئینی ترامیم جو ہے وہ پاس بھی ہو جائیں گی. مولانا کی تازہ ترین آپ کو اپڈیٹ دوں، مولانا اور یہ میں آپ کو آغاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولانا اور پیپلز پارٹی
ان لوگوں کی آپس میں سیٹنگ ہو گئی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا. پاکستان تحریک انصاف اپنا مسودہ تک پیش نہیں کر سکی. اگر آپ لوگوں کو کسی چیز پہ اعتراضات تھے تو اپنے ووٹر سپورٹر کو، خدا کے واسطے اپنے ووٹر سپورٹر کو کچھ تو بتاؤ یار. جس ووٹر سپورٹر کی بیس کے اوپر آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ فارم 45 کی حکومت ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اس حکومت نے، یار جس کے اوپر وہ الزام آپ لگاتے ہیں اور جن آئینی ترامیم سے آپ بچ رہے ہیں اور ان کی شیلٹر کے اندر آپ لوگ عوام کو بے یار و مددگار سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے احتجاج کی کالز دے کے آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیڈر آپ کا جیل کے اندر ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ اینڈ نو بڈی شوڈ ڈو اٹ. کوئی بھی آپ پہ ٹرسٹ نہ کرے. اس کے بعد آپ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، آپ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، ہم لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، ہمارے ساتھ تو جی ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا، ہم تو چھپے ہوئے. اس کے باوجود خبریں آ رہی ہیں ہمارے اوپر بڑی سختیاں ہیں جی. چلو سختیاں سمجھ میں آ گئی، یہ میں سمجھتا ہوں. آپ عام بندے کو پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نکل کے آئینی ترامیم کا مسودہ جو تمام جماعتوں نے، آپ اے این پی کو دیکھیں یار، ان تک نے اپنے آئینی ترامیم کے اندر کہ یار ایک ترمیم کریں کہ خیبر پختونخوا سے خیبر کا نام ہٹا دیں اور یہ پختونخوا کر دیں. مطلب ایٹ لیسٹ آپ کچھ تو چاہ رہے ہو نا یار. پاکستان تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے اس چاہت کا اظہار کچھ مسودے کی شکل میں کر دیں. آپ صرف تنقید برائے تنقید کیے جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے مسودہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ آپ کا ووٹر سپورٹر پوچھ رہا ہے، یہ آپ کا ڈیجیٹل وارئر پوچھ رہا ہے جو اس وقت ایسی کی تیسی کیے کھڑا ہے تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی. ایک ٹرینڈ چلتا ہے، کبھی علی امین گنڈا پور کو ادھر بٹھا دیتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کو لا کے نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اکیلا علی امین گنڈا پور کیا کیا کرے بھائی. حماد اظہر صاحب سے اب ان کی جو بحث ہوئی ہے وہ عجیب ہے. ادھر آپ چیک کریں، وہ جمائمہ خان جو ہیں انہوں نے بھی آج ٹویٹ کیا. شی شوڈ اے ویری مچ کنسرن اباؤٹ عمران خان. کہتی ہیں جی کہ میرے بچے جو ہیں وہ بڑے پریشانی کا شکار ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو اس طرح کی پریشانی ہو. خبریں عجیب سی آ رہی ہیں اڈیالہ سے کہ جی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ ان کے وکلاء کو، نہ ان کو، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور عجیب سی خان کی صحت کے بارے میں ہم لوگ کنسرنڈ ہیں. یہ خیر چیئرمین موجودہ جو آپ کے چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گور، انہوں نے کافی زیادہ کلیئرٹی دے دی ہے، اور آئی ہوپ سو کہ جمائمہ صاحبہ کو بھی ان کے خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ نہیں جی آل از ویل. تو 17 اکتوبر کو 4 بجے جی اجلاس ہوگا، اس کے اندر اب پتہ چلے گا. کل نواز شریف جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے، مشاورت کو حتمی شکل دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. جو مشاورت ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ سب ہوئی ہے، میرے خیال سے پی ٹی آئی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہو گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ صرف ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے. مقبول ترین جماعت، اس کو بنانے والا عمران خان، مقبول ترین جماعت، مقبول ترین لیڈر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی نے بھی، جس نے بھی ٹکٹ لیا بھائی اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. لیکن آپ یہ بھونڈا مذاق نہ کریں عوام کے ساتھ کہ اچھا جی احتجاج کی کال دے دیں گے اس کے بعد ہم غائب ہو جائیں گے. او یار آپ لوگ کو بیوقوف لگتی ہے قوم؟ آپ لوگوں نے اس قوم کو سامنے وہ ٹیئر گیس چل، یا آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو آگے کھڑے ہیں فورسز؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی کسی کے باپ ہیں. یہ والے جو دوسرے ہیں یہ دونوں آپس میں، آپ کو پتا ہے وہ ڈی سی، آئی ریئلی اپریشیٹڈ ہم. ڈی چوک پہ جو بھی سارا تماشا لگا تھا اس کے اندر وہ انہوں نے ڈی سی اسلام آباد جو ہے، کمشنر اسلام آباد، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یار کم سے کم طاقت کا استعمال کریں گے، سامنے والے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. اچھی خوشی ہوتی ہے باتیں سن کے کہ ہر کسی کا جمہوری آئینی حق ہے، قانونی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے، ہی از الاؤڈ. لیکن اس کے اندر اس طرح کی شرپسندی کرنا کہ نہیں جی یہ تو ایس سی او کا اجلاس ہے لیکن ہم تو احتجاج کریں گے. بھائی جان آپ کدھر ہیں؟ علی امین گنڈا پور کے پی کے کا ذمہ دار ہے نا، خیبر پختونخوا کا، تو وہ وہاں پہ احتجاج کرے گا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج کریں، آپ احتجاج کریں، باتیں نہ بنائیں، میں پنجاب سے لیڈ کروں گا. آپ کی جرت نہیں ہوئی آپ پنجاب کے اندر لیڈ کرتے، آپ غائب تھے، کہیں بھی نہیں دکھے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ آئے کنٹینر سے، یہ جا وہ جا، چل میرا بھائی، غائب. اس طرح سے نہ کریں. سختیاں سب پہ آتی ہیں، ہر دور کے اندر آئی ہیں. اگر یہ سختیاں ہیں تو یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو بتائیں کہ اچھا یار ہمارے اوپر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں. یہ نہ کریں کہ آپ واقعی میں آپ مفرور ہوئے پڑے. تو ایک بندہ اگر کوئی سیٹل کر رہا ہے کہ ایک طرف آپ کا پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کا کٹا کھلا ہوا ہے،
علی امین گنڈا پور نے بہت اچھا کام کیا محسن نقوی صاحب کو اور سب کو، جبکہ نقوی صاحب نے بولا کہ جی یہاں پر کوئی اینٹی اسٹیٹ نعرہ نہیں لگنا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے. شدید مخالفت کرتے ہیں ہم اس چیز کی. ہاؤ ڈیئر سم ون کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی بندہ رہ رہا ہے اینٹی اسٹیٹ نعرہ لگائے، اس کی تو گردن اتار دینی چاہیے. تو وہاں پہ کوئی نعرہ نہیں لگا، کوئی جھنڈا وہاں پر نہیں تھا. اس کی گواہی جو ہے وہ گورنر کے پی کے جو ہے انہوں نے دی. تو میرے خیال سے اچھی چیزیں ساری اچھی ہونی چاہیے، اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں. اب آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے، اگر اپنا ضمیر اگر کوئی بیچے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو ظاہر ہے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. دنیاوی جو ہے وہ کم وقت کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لے گا. آدمی ہے یا خواتین ہیں یا جو بھی ہیں، جو ممبران ہیں جن کا ووٹ سے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور اگر یہ چیز اچھی ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، یہ سارے مسودے پہ تمام پولیٹیکل جماعتیں آن بورڈ ہیں، تو میرے خیال سے اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ترامیم ہو جانی چاہیے. اٹس اوکے. قوانین کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی ترامیم ہے پی ٹی آئی کا، میں اتنی دیر سے جو کلپ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی اعتراضات ہیں اس کے اوپر، تو پی ٹی آئی وہ اعتراضات سامنے لے کر آئے. صرف آپ نے ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں جی وہ ایکسٹینشن کا تو کٹا ہی مک گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں جی میری تو ایکسٹینشن میں نے لینی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے آپ کے. میرے خیال سے یہ جو اس کی قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی، یہ بڑی عجیب و غریب، یہ ڈبل گیم پلے کر رہی ہے. بہرحال آپ لوگ کا بہت شکریہ. چند اپڈیٹس ہی کوئک میں سوچا آپ لوگ کو دے دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار واچنگ دی ویڈیو. اللہ حافظ.